कुरान पाक में अल्लाह करीम ने फरमाया है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। फरमाया है, ए महबूब आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की। मालिकिन नास, वो इंसानों का बादशाह है। इलाहिन नास, और जो इंसानों का माबूद है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मैं उसके शर से पनाह मांगता हूँ जो दिल में वसवसा डालता है और फिर छुप जाता है। उसकी पनाह मांगता हूँ जो वसवसा डालता है और फिर अंदाज देखिए कुरान पाक का, वसवसा डालता है खुद गायब हो जाता है, छुप जाता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। वसवसा आंख में नहीं डालता, वसवसा कान में नहीं डालता। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सीने के अंदर जो दिल है ना, उस दिल में वसवसे डालता है। तो कौन डालता है? फरमाया मिनल जिन्नति वन नास, वो जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में भी से हैं, दोनों में से। उसकी पनाह मांगो। जो वसवसा अंदोजी करता है, जो तुम्हारे जहन के दरीचों को मैला और कुचैला करता है, जो तुम्हारे सीने को और तुम्हारी रूह को बदमजा करता है, उससे पनाह मांगो। वसवसों का दौर है। वसवसों के दौर में अमल तो दूर रह गया, लोगों का अकीदा बचना मुश्किल हो गया। वसवसा ही वसवसा है, हर बात पे वसवसा, हर एक के बारे में बुरी सोच, हर शख्स के बारे में नजरियात के अंदर कमजोरी, शुकूक व शुबहात का जमाना। फरमाया पनाह मांगो, अल्लाह से पनाह मांगो इन वसवसों से, उसकी पनाह चाहो। मेरे दोस्तों, शुकूक व शुबहात इतने ज्यादा होते चले जा रहे हैं। आदमी शक से बाहर निकलेगा तो इबादत करेगा, शक से बाहर निकलेगा तो दरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की गुलामी करेगा, वो शक से बाहर निकलेगा तो किसी अल्लाह के वली से उसकी निस्बत मजबूत होगी। और अगर शक ही शक हो, शक ही शक हो, सीना शक से भरा हुआ हो, वसवसा ही वसवसा, लोगों के दिलों के अंदर इस कदर बुरे ख्यालात जन्म लेने लगे हैं कि अब लोगों का सारा माहौल रूहानी, इल्मी, फिक्री वो तबाह होता नजर आ रहा है। अहलुल्लाह को शक नहीं गुजरता था। लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली के पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं जो कहता है वो हो जाता है, ये बड़ी ताकत है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का वली दुनिया से कटा होता है, ये उसकी बड़ी ताकत है। मैं आपको दर्जनों सूफिया की और सैकड़ों औलिया अल्लाह के अकवाल का अगर एक जुमले में निचोड़ अर्ज करूं तो अल्लाह का वली वो होता है जो वसवसों से दूर होके यकीन कामिल की दौलत पा चुका होता है, वसवसों से बच जाता है, उसका यकीन तयक्कुन मजबूत होता है। यार, लोगों का काम नहीं वसवसा अंदोजी करनी, लोग वसवसा अंदोजी करते हैं वो करेंगे, लोग शक पैदा करते हैं वो करेंगे। तू इतने कानों का कच्चा है कि तू सबकी बात सुनता है, हर एक की बात तेरे अंदर आकर के जन्म लेती है और हर एक की बात तेरी रूह में गुजर जाती है। ये कैसे हो गया? इतना कमजोर है तू कानों का, जो आदमी आएगा तो उसकी बात सुन लेगा, तू यकीन कर लेगा। लोग कहते हैं जी मुझे फलां ने कहा था, और ये सारा मामला हमने ईमान, तयक्कुन, यकीन, सोबत के बारे में गड़बड़ कर लिया। वरना अपनी दुनिया के मामले में तो हम आज भी बड़े हसास हैं। दुनिया के मामले में हमें वसवसे कोई नहीं आते। एक शख्स ने आके आपके कान में कह दिया कि तेरा 40 लाख का मकान अचानक 30 लाख का हो गया, तो मान लेते हो? तो उसने तो वसवसा डाला है, आपने माना क्यों नहीं? उसने कहा वो मैंने देखा है एक दीवार में सुराख हो गया है और पेंट उसका गिर गया है, फुला फुला जगह कमजोरी आ गई है, तो मकान 40 लाख का था यकदम 30 लाख का हो गया। मान लिया आपने? आपने नहीं माना। आपने तो उस पर उसके साथ बहस भी की, आपने तो तकरार भी की, उसको डांटा भी और उसको ये भी कहा कि तू मेरा दुश्मन है, तूने मेरी इतनी कीमती चीज को इतनी नकम्मी कह दिया। और जो कोने में आके कह गया कि फुला अल्लाह का वली, देखो जी अब तो कोई अल्लाह का वली नहीं रहा, फलाना भी दुकानदार है, फलाना भी, और तूने फटाफट मान लिया है। मुझे एक बंदा कह गया था। मेरे भाई, गौर करें और तवज्जो करें बात पर, आपसे बात कर रहा हूं, इसको जरूर समझें। हमारा ये किस तरह का माहौल है कि दुनिया के मामले में कोई शख्स शक का शिकार नहीं। आप चले गए सौदा लेने, बड़ी आम सी चीज आपने खरीद ली, चले ऐन वाला आम छोड़ के अलफ वाला आम करें तो आप आम लेने चले गए, आम सी चीज आम लेने चले गए आप। उसने कहा जी ये तो मैं 300 रुपए किलो दूंगा, तो फौरन आपने दे दिया उसको, कोई वसवसा नहीं आया आपको। हालांकि उसने दलील भी दी कि ये यहाँ का नहीं है, ये मीरपुर खास सिंध से आया है, ये फलां जगह से है। तो आपने कहा नहीं भाई ये कैसे हो सकता है, इतना महंगा है ही नहीं, तू कैसे बता रहा है? लेकिन अजीब मामला है कि दीन के बारे में लोग फौरन कहते हैं जी मुझे बड़े बड़े ख्यालात आते हैं, बड़े बड़े ख्याल उसको आते हैं जिसकी तवज्जो हटती है। एक्सीडेंट उसका होता है जो सीधा नहीं देखता, दाएं बाएं देखता है। जिसका ध्यान सीधा होता है उसकी गाड़ी सीधी चलती है। तूने दाएं बाएं देखा है तो तुझे वसवसा आया है, तूने इधर देखा फिर तुझे वसवसा आया। जिनकी तवज्जो सीधी यार की तरफ रहती है, जिनकी तवज्जो सीधी
یار کی طرف جن کی توجہ سیدھی رہتی ہے انہیں وسوسے، انہیں دیدار سے فرصت نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک کی دل کی تمنا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں میں دیدار کرتا رہوں، وسوسہ کیسے آئے گا؟ وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو جال کی بھی سنے گا، وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو لہب کو بھی ٹائم دے گا، وسوسہ تو اس شخص کو آئے گا جو عبداللہ بن ابی سلول کے پاس بھی تھوڑا وقت گزارے گا، تو جس کا بیٹھنا اٹھنا ہی مولا علی کے ماننے والوں کے پاس ہو، جس کا ہر وقت ٹھکانہ ہی جناب بلال حبشی کے غلاموں کے پاس ہو، جو ہر وقت بیٹھے ہی اس کے پاس، جو جیے بھی تو جناب صدیق اکبر کے ساتھ، اور جس کی رگوں رگوں میں حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق بستے ہوں، اس کو کیسے وسوسہ آ سکتا؟ ہمارا جرانہ ہی بڑا پکا مضبوط ہے، تعلق ہی بڑا، ہمیں کیسے وسوسہ آئے گا؟ وسوسہ کسی اور کو آیا کرتا ہے، اہل اللہ کے پاس وسوسے کیسے آ گیا بھائی؟ وسوسہ آتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، اور اگر آتا بھی ہے نا، آتا بھی ہے وسوسہ انہیں، وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے، ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا ہے؟ وہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، دو قسم کے مہمان آتے ہیں، دو قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے؟ وہ تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا، صحبت کے اندر رہتا، چھتری کے نیچے رہتا، تو پھر وسوسہ تجھے کیسے کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب
توجہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے، بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں، بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے، بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے، بڑی لوگوں کا معیار اس طرف جائیں، ہر چوتھا آدمی آ کے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں۔ کیوں بھائی برے خیالات آتے ہیں؟ کیسے آ گئے؟ ہمارا تو دل ہی ایک ہے اور دل میں یار بھی ایک ہے، دوسرے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں، تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ ہم تو اس کے دیدار سے ہی آج تک فارغ نہیں ہوئے، تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹیں، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا ہے کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت، اس کو جھٹک دیں، بات ختم ہو گئی۔ آ جاتا ہے وسوسہ، بڑوں کو آ جاتا ہے، وسوسے آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں۔ ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے۔ سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی، تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی باری تھی، تو ابھی گل ہی ہے نا جی۔ اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے، اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے، بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے۔ سمجھنا ہے آپ نے بات کو، آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ آتا ہے۔ اگر آپ کا قریبی سجن ہے نا، قریبی دوست ہے، قریبی، اخنس بن شریح کہتا ہے میں دین کے قریب آ گیا تھا، یہ دین کے قریب آ گئے تھے۔ کس طرح آئے؟ جن دنوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا ہوا تھا نا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے تو دل کرتا ہے سننے کو، دل کرتا ہے یار تھوڑا سا نا اور پڑھ۔ ہاں جی، کوئی اذان پڑھ رہا تھا تو شاعر گزر رہا تھا، تو شاعر کا دل مچلنے لگا، کہنے لگا اور ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے، اتنی جلدی ختم نہ کر یار، مجھے لطف آ رہا ہے، تھوڑے قصیدے اور پڑھ۔ تو کوئی اچھا قاری قرآن پاک پڑھے نا، اچھا قاری، تو بندہ مست ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب یاسین والے رسول خود یاسین کی تلاوت کرے، جب مدثر والے محبوب کی زبان سے خود مدثر کے جملے نکلے، اور جب مزمل والے محبوب خود مزمل کا ذکر کرے، پھول جڑتے ہوں گے، کلیاں مہکتی ہوں گی، زمانہ سارا مہک اور ٹھنڈک سے بھر جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے۔ تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے، کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا، تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی، تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا، اور ساری رات انہوں نے سنا۔ ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریح بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی، وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا، حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی۔ تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا، تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں، میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں۔ ابو جال زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے، آج تو آ گئے کل نہ ہونا۔ اللہ اکبر! لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا، وہاں دل کھچا چلا جاتا ہے، دل جہاں لگ جاتا ہے نا، وہاں دل کھچا چلا جاتا ہے۔ یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا۔ اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے، کہتے ہیں رات کو اپنی اپنی چارپائی پہ لیٹے، درد اگر چے جان گزل ہے، میں کیا کروں میرا دل ہے، غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، اور وہ مزہ آتش نے کہا تھا، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے، کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی تو وہی کیفیت، وہی انداز، وہی شوق، چارپائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس گھولے، لیٹا نہ گیا، اٹھے پہنچے، لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں۔ صبح ساری رات سنتے رہے محبوب کی تلاوت، صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئی۔ تو کدھر آیا تھا؟ تو کدھر؟ ابھی بات ہونے، ابو جال ذرا زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا، کہیں تم دونوں تو نہیں آئے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر! 3 دن مسلسل آتے رہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سنتے رہے۔ اب اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا، میرا دل کہتا تھا
کہ یہ سچے ہیں؟ کہتے میں نے تیسرے دن مشورہ کیا، میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا، پر ان کی آواز ایسی ہے، وہاں لذت ایسی ہے، نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی، مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے، مانتا کیوں نہیں؟ اخنس بن شریح کہتے میں پورا قریب آ گیا، پر ابو جال نے مجھے پھر گمراہ کیا، کہنے لگا یار یہیں رہے ہیں، بچپن بھی یہیں گزارا ہے، معاذ اللہ 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ وہی ہے، کان پٹیاں سفید ہوئی ہیں تو کہتے میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس نے وسوسہ اندوزی کی تو کہتے میں پھر بیک ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے؟ آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوسہ اندوزی ہوتی؟ یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے، جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے، آپ کے وسوسے دور ہوں گے۔ وہاں جائیں جہاں ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت بڑھتی ہے۔ کیوں وہاں جاتے ہو جو بیک کر دیتا ہے؟ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو شکوہ ہی نہ کر لوں، شکوہ ہی نہ کر لوں۔ شکوہ یہ ہے کہ ہم پالش کرتے ہیں، پوری پالش کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ پھر جا کے صحرا میں کھڑے ہوتے ہیں، ساری ریت چڑھا کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اماں بھی ناراض ہو جاتی ہے، اماں بھی بگڑ جاتی ہے کہ میں اجے انو آیا سی تو یہ تو کیا حشر کر کے آیا ہے۔ یار آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی محنت سے سوارا، کتنی محنت سے نہلایا، کتنی محنت سے کپڑے بدلے، کتنی محنت سے غسل کرایا، کتنی محنت سے کنگھی کی، کتنی جدوجہد کے ساتھ تیرے بال سوارے، تیرے روحانی ذائچے میں کتنی جدوجہد، تو نے قیمت ہی نہیں ڈالی۔ تو 2-4 دن گیا اور جا کے پھر سے زنگ چڑھا کے آیا، تو نے ہماری کبھی کبھی دل کرتا ہے پھر اماں کا بھی کہ 2 تھپڑ لگا ہی دوں، اس کو لگاؤں 2 تھپڑ، میری محنت کا تو نے کیا؟ تو وسوسہ اندوزی والی جگہ پہ کیوں جاتے؟ کیوں گئے وہاں؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں نہیں جانا؟ سارے کپڑے میلے ہو گئے، ساری گرد پھر چڑھ گئی۔ خبردار، خبردار اپنے بزرگوں کی محنت کا خیال کریں، خبردار اس جگہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے ذہن میں شر اٹھتا ہے، اس جگہ پہ کبھی نہ جائیں جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ زندگی میں کسی کا قصیدہ نہیں لکھا، لیکن بدانیوں کے اس عالم کے قصیدے ہمیشہ لکھے جو انہیں ان کے مرشد کی بارگاہ تک لے کے گئے تھے۔ اس عالم کے بھی قصیدے لکھے، کہتے تھے میں تیرا بھی شکر گزار ہوں یار، تو نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، میں تیرا بھی شکر گزار ہوں، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، میں تیرا بھی شکر گزار۔ اس آدمی کے قصیدے لکھے، مہربانی فرمائے، وسوسوں والی جگہ سے ہٹ جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں جو وسوسے پیدا کرتی ہے، جم جائیں اس جگہ پہ جہاں سے وسوسے دور ہوتے ہیں، یقین کی دولت ملتی ہے۔ گرد والے کام نہ کرو، خبردار۔ وسوسے اس شخص کو آتے ہیں جو بری جگہ پہ بیٹھتا ہے، جو بری سنگت میں جاتا ہے، اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بری سنگتوں میں جاتے تھے تو گمراہ ہو گئے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگائی ہے، فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، خبردار صحبت نہ اختیار کرنا سوائے اس کے کہ بندہ کامل مومن ہو، کامل مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار لا تصاحب، یہ وہی لا ہے جو کلمے میں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں۔ تو آپ مسند امام احمد بن حنبل کی اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے؟ لا تصاحب الا مومن، خبردار قطعاً نہ جا کے اس بندے کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن نہ ہو۔ تو کچے لوگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ حدیث پاک کے لفظوں کے اوپر جو اہمیت ہے جملوں کی اس کو سمجھیں۔ لا الہ، بولیے لا الہ، یہی لا یہاں بیان کیا، لا تصاحب الا مومن، خبردار اس بندے کے پاس کبھی نہیں جانا جو کامل مومن نہ ہو، اور جو کامل مومن ہو اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا۔ یہ حضور ایک بات شیخ سعدی نے لکھی ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو کہتا تھا بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کر، بندے صحیح نہیں، تیرے ذہن میں وسوسے پیدا کرے۔ اس نے کہا ابا جی وہ نہیں صحیح، میں تو صحیح ہوں نا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں خود بڑا ٹھیک ہوں۔ تو اس نے کہا بیٹا نہیں، صحبت صالح ترا صالح کنن، اور صحبت طالح ترا طالح کنن، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری جھولی چ پھل پے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے، میرے اگلے بھی پیڑیاں نال میں رل گئی تے یعنی پھر ریت سے کپڑے بھر گئے سارے۔ کہا شیخ سعدی کہتے ہیں اس والد نے اپنے بچے کو سمجھایا، کہا نہ جا ادھر ورنہ تو۔ اس نے کہا ابا میں جب ٹھیک ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہمیں بڑی جلدی یہ گمان ہو جاتا نا میں کامل ہو گیا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میں جاؤں گا۔ والد نے سمجھایا، باپ تھا نا اس نے سمجھایا، لیکن کچھ لوگ بغیر حادثوں کے سمجھتے بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں حادثہ ضروری ہے، حالانکہ بغیر حادثے کے، بغیر دکھوں کے سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی ہے۔ تو بس اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ والد نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا، اس نے کہا تو ٹھیک ہے، کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، کہا اس طرح کر، جا بازار سے نا 2 کلو
اچھے والے سیب لے کے آ۔ نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کریں، 2 کلو اچھے سیب، وہ سیب لایا بڑے خوبصورت پیارے، کا دیکھ کے لانا، کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی ایسی، وہ دیکھ کے لایا بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب۔ کا بیٹے اب دوبارہ جاؤ منڈی اور 1 کلو گندے بھی لے کے آ، گلے سڑے بھی لے کے آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گلے سڑے بھی لے آیا 1 کلو، اچھے کتنے تھے؟ 2 کلو، گلے سڑے کتنے تھے؟ 1 کلو۔ اب اس نے وہ 2 کلو سیب ایک ٹوکری میں ڈالے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دیے۔ کہا بیٹے وہاں رکھا۔ کہا ابا جی کرنا کیا ہے؟ فرمایا سویرے بتاؤں گا۔ صبح کا جب سورج چمکا نا، صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا، اس کو کہا جاؤ ٹوکری لے کے آ۔ اب جب ٹوکری لایا نا تو غور کرنا بات پر، برے کتنے تھے، اچھے کتنے تھے؟ اب جب اس نے کھولا نا تو کہا بیٹے کھول، وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے، بھی گل سڑ گئے۔ والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اس نے کہا بیٹا یہ جو شر ہوتا ہے نا یہ جلدی پھیلتا ہے، جو شر ہوتا ہے نا جلدی پھیلتا ہے۔ ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے، سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سارا بدن دوبارہ سے، تو شر تھوڑا سا بھی آئے تو میل کچیل کر دیتا ہے، اتنا سا بھی شر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ او بھائی پیشاب کا ایک قطرہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برتن میں تو دودھ پینے کے قابل، سمجھ لو بات کو۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ ذرا میرا غلط ہے جی باقی سارے صحیح ہیں؟ وہ شر تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا، تھوڑا بھی وہ غلبہ کرتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس سینے کو اگر صاف رکھنا ہے، اس سینے کو اگر توانا رکھنا ہے، اس سینے کو اگر ٹھنڈا رکھنا ہے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا جن کے سینے ٹھنڈے ہیں۔ اگر عقیدے کو، نظریے کو، سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا، صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں، نہ خرید بے شک کوئی شے، خوشبو تو آئے گی نا۔ اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے ولی کے پاس، عالم باعمل کے پاس جو چند گھڑیاں بیٹھ جائے چاہے کچھ نہ سیکھے، اللہ اس پر رحمت کی چھتری پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی پکی بات ہے، یاد، کچھ نہ سیکھے بے شک اسے خیر ضرور ملتی ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں، ہزاراں، 1 2 3 نہیں، ہزاراں۔ تے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چھنکاں پین ہزاراں۔ پھر بھی جب وہ ویلڈ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لگ ہی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ لوہار برا ہے، لوہار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کو ایک لوہار کے گھر میں بھیجا تھا پرورش کے لیے، حضرت ابراہیم کو۔ صرف میں اس کے کام کے حوالے سے جو بزرگوں نے نشاندہی کی اس پر، ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ جڑ دیتے ہیں نا باتیں، اس لیے فٹافٹ وضاحت ضروری ہے۔ بھائی یاد رکھ لیں، چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان، اگر برے نظریے سے بچنا چاہتے ہو تو برے بندے سے بچو۔ اگر آپ وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کھڑکی بند کریں جہاں سے وسوسہ آتا ہے، اس کو بند کر دیں۔ اگر موبائل دیکھنے سے آتا ہے تو وہ جو پیج ہے نا اس کو بلاک کر دیں، اس کو انفرینڈ کر دیں، اس سے جان چھڑا لیں۔ صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھیں جہاں سے آپ کو خیر کی بات ملتی ہے، ورنہ بڑا نقصان ہوگا، ٹھنڈ لگ جائے گی، اور عقیدہ ٹھنڈ لگ کے سکڑ جائے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اس لیے اس پر ضرور توجہ کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔